मेरा नाम यूनस है और 1970 में एक पोस्ट मार्केट में हमारी कपड़ों की दुकान थी। उस जमाने में हमारी दुकान बहुत अच्छी चला करती थी। वैसे भी हमारा खानदान माली तौर पर बहुत खुशहाल था। दौलत जायदाद की जरूरत से ज्यादा फरावानी थी। घर में मेरे अलावा मेरी छोटी बहन अस्मा और मेरा छोटा भाई रहमान था। अस्मा छठी में और भाई 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। अम्मा फौत हो चुकी थी। वालिद साहब खुद दुकान पर होते थे। मैं दुकान और जायदाद के मामलात देखा करता था। मैं जायदाद का किराया वसूल करता और अब्बा कपड़े वगैरह लेने की गर्ज से लाहौर शहर से दूर दराज शहरों में कायम कपड़ों के कारखानों में माल के ऑर्डर के लिए जाते थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि दौलत की फरावानी ने मेरे अंदर जिना, शराब, बुरी सोहबतों के अमराज पैदा कर दिए थे। मैं अपने माँ बाप से छुपकर रोजाना अपने आप को सुकून देने के लिए शराब और शबाब का सहारा ले लिया करता था। बाप को मुझ पर खुला एतमाद था। मुझसे पूछने वाला कोई न था। मेरी जेब नोटों से भरी रहती थी। मेरी ये बुरी आदत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं जब तक रात को अपना दामन दामन गुनाहों से भर ना लूं, मुझे नींद ना आती थी। अक्सर फहाश अड्डों पर जाकर ही अपनी हिवस पूरी करता। दिलचस्प बात यह है कि मेरी इन आदतों का मेरे खानदान के किसी फर्द को पता न था और मेरा बाप एक कट्टर मजहबी किस्म का इंसान था। मैं अक्सर लाहौर से माल लेने के लिए इस्लामाबाद के कारखानों में आता। यहाँ मेरी अयाशी का सामान यानी कि शराब और शबाब हमेशा तैयार रहते। मेरे ये काम कपड़ों के कारखाने का मालिक किया करता। उसका नाम जुबैर था। वो इस मामले में मेरा सबसे बड़ा हमराज था। मैं भी उस शहर में एक दिन या एक रात से ज्यादा ठहर जाता था। जुबैर का अपना एक अलग बड़ा शानदार फ्लैट था जहां वो अपने मेहमानों को ठहराता था। मैं एक बार बड़ी ईद के मौके पर उसके पास दुकान के लिए कपड़ों का बड़ा ऑर्डर लेकर गया। मेरे बाप ने मुझे उस जमाने में 5 लाख दिए थे। जुबैर ने हस्मे मामूल मेरे लिए रात की रिहाइश के लिए अपने फ्लैट की चाबी दे दी। मैंने उससे अपनी हिवस और शराबी लत के बायस कहा कि आज मुझे यहाँ रात गुजारनी है और दिल बहलाने के लिए कोई खूबसूरत सी लड़की मंगवा दो। जुबैर ने कहा कि अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं तो मुझे कोई खास लड़की मिल सकती है। मैं अपनी तलब में इतना जुनूनी था कि मैंने कहा हाँ, जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। जुबैर ने एक अड्डे पर फोन किया। वहाँ एक नायिका ने फोन उठाया। जुबैर ने उससे कहा कि मेरा एक खास दोस्त आया है, उसके लिए बिल्कुल छोटी उम्र की लड़की की जरूरत है। दूसरी तरफ से शायद उस नायिका ने बहुत रुपए मांगे, जिस पर जुबैर ने कहा उसकी डिमांड पूरी होगी तो पैसे मिल जाएंगे। नायिका ने कहा कि ऐसा है तो परियों की परी भेजूंगी, ऐसी लड़की होगी जिससे तुम्हारा दोस्त खुश हो जाएगा। नायिका ने कहा था कि मेरा बंदा एक लड़की लेकर आ रहा है, उसे वही बंदा सुबह 5 बजे वापस ले जाएगा। फोन रखकर जुबैर ने मुझसे कहा पहले तो उससे अयाशी करना, फिर दरमियानी रात मैं भी ऐश करने आ जाऊंगा। उसने अपनी आमद का वक्त नहीं बताया था। वो जाते जाते ये कह गया था कि छोटे फ्रिज में शराब मौजूद है। लेकिन मैं बेचैनी से बस लड़की का इंतजार कर रहा था क्योंकि नायिका ने उसकी बहुत तारीफ की थी। मैंने फ्रिज में देखा तो वहाँ शराब जरूर थी, मगर इतनी ना थी जितनी कि जुबैर ने बताई थी। वो तो आधा घूंट भी ना थी। इससे तो मेरी दाढ़ भी गीली ना हुई, लेकिन मैंने उसे पी ली। पूरे 10 बजे फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने घबराए हुए अंदाज में दरवाजा खोला। मेरी निगाहों के सामने एक मोटा काला सा आदमी अपने हाथ में बेड़ी पकड़े खड़ा था। उसके पीछे एक छोटे कद की लड़की गुलाबी रंग की कढ़ाईदार चादर ओढ़े खड़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस शख्स ने 5 चबाते हुए मोदबाना अंदाज में कहा, सरकार, नई परी हाजिर है, ये परियों की शहजादी है। मैंने शराब चढ़े नशे में झूमते हुए उससे कहा, चेहरा तो दिखाओ। ये कवारी परी आज आपकी एक रात की आरज़ी दुल्हन है और आप इसके दुल्हा। ये अभी बहुत नाजुक है, इसे जरा आराम से रखिएगा, ऐसा ना हो कि ये टूट कर बिखर जाए। मैंने खुश होकर उसे नोट थमाए। उसने रुपए बैग में डालते हुए कहा, सरकार, सुबह 5 बजे आ जाऊंगा। उसके जाते ही मैंने फ्लैट की कुंडी लगाई और उस चादर ओढ़े लड़की की जानिब बढ़ा। मैंने महसूस किया उसका वजूद सरता पांव बुरी तरह से कांप रहा था। इससे पहले कि मैं उसे प्यार से अपनी बाहों में लेता, वो अचानक धड़म से नीचे गिरी और बेड पर बेहोश हो गई। मैंने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। मैंने इतने प्यार से कहा, मगर वो फिर भी बदसतूर पड़ी रही। मुझे अब तशवीश हुई। मैंने झट से उसके चेहरे से चादर हटाई तो ये देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई कि वो लड़की जिसे बंदा रात की आयशी का सामान बनाकर लाया था, वो कुछ ज्यादा ही कम उम्र थी। 14 साल से जायद न थी। उसके कदुकाल से यह देखकर महसूस होता था कि जवानी की हदूद में उसने पहला कदम भी ठीक से नहीं रखा। मैंने उसे छुआ और उसके दिल पर हाथ रखकर देखा तो वो बुरी तरह से धड़क रहा था। मैंने पानी के चंद छींटे उसके चेहरे पर डाले तो उसने अपनी आंखें खोली। नायिका ने उसे मेरे पास भेजने से पहले उसके चेहरे पर उम्दा खुशबू वाली क्रीम और जिस्म पर परफ्यूम की फवार कर डाली थी। उसके मासूम गोरे चेहरे पर उसकी आंखों से बहते आंसू की लकीरें साफ महसूस की जा सकती थी। मैंने
اسے مخموری لہجے میں پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے میرے اس سوال پر مزید بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں نائکا کو کوسنے لگا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا دھوکہ کیا۔ اس نے مجھ سے ٹھیک ٹھاک پیسے ایڈوانس میں لے لیے تھے اور جوان لڑکی کی جگہ چھوٹی بچی بھیج دی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں نے غصے میں بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا۔ اس بچی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اسے غصے سے کہا، چپ کرو ورنہ ساتھ والے فلیٹ میں کوئی تمہارے رونے کی آواز سن کر ادھر آ جائے گا۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ اس نے روتے ہوئے میرے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، خدا کے لیے انکل مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں ایک لاوارث یتیم اور مسکین لڑکی ہوں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں انکل، میں سچ بول رہی ہوں، میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ کیا دھوکہ؟ مجھے سچ سچ بتاؤ اور دیکھو میرے ساتھ ڈرامہ نہیں کرنا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ جی میرا نام ثنا ہے، اس نے دوبارہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک یتیم خانے میں ہوش سنبھالا تھا، مجھے نہیں معلوم مجھے وہاں کون چھوڑ کر گیا تھا۔ یتیم خانے کا انچارج اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ ثنا تو پاکستان کے ایک پہاڑی علاقے میں آنے والے ایک شدید زلزلے کے بعد بطور لاوارث اس یتیم خانے میں لائی گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس ہولناک سلسلے کی نظر ہو گئے تھے۔ میں اس یتیم خانے میں دوسرے لاوارث بچوں کے ساتھ پلی بڑھی تھی۔ اس کے بعد مجھے ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی فیملی نے یتیم خانے سے نہ جانے کس طرح حاصل کر لیا۔ بعد میں نے سنا کہ ان ڈاکٹر صاحب نے مجھے حاصل کرنے کے لیے یتیم خانے کے انچارج کو کچھ رقم بطور رشوت دی تھی۔ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے گھر تو بیٹی بنا کر لے کر گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے مجھ سے بیٹیوں والا سلوک نہ کیا اور وہ اور ان کی بیگم صاحبہ مجھ سے گھریلو کام اور اپنی خدمتیں کرواتے تھے۔ وہ چاپلوسی بھی بہت تھے۔ انہوں نے مجھے شام کے وقت اسکول میں پرائیویٹ پڑھائی کے لیے داخل کروا دیا، لیکن وہ صرف برائے نام اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دکھانے کی غرض تک محدود تھا۔ میں کافی عرصہ ان کے پاس رہی، وقت گزرتا گیا اور میں 5ویں کلاس میں آ گئی۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتا دیا کہ وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ دبئی جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا میں بھی جاؤں گی؟ نہیں، تمہیں 3 ماہ بعد دبئی لے جائیں گے تم سے، کیونکہ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے، اس لیے ویزا اور پاسپورٹ کے معاملے میں کچھ دیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید کہا، ہم تمہیں فی الحال ردا آنٹی کے پاس چھوڑ جائیں گے، تم وہاں پڑھو لکھو آرام سے رہو، پھر ہم 3 ماہ بعد تمہیں بلا لیں گے۔ بعد میں ردا آنٹی مجھے پہلا پھسلا کر لے گئی۔ آنٹی کے گھر کا ماحول عجیب قسم کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ صرف ایک مرد وہی تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا، باقی ساری کی ساری فیشن زدہ بال کٹی آوارہ سی لڑکیاں تھیں۔ ان کے گھر میں ٹائم با ٹائم ہر طرح کے کاروں سکوٹوں والے بدماش شکلوں کے لوگ آتے۔ بعد میں آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ یہ تو فحاشی کا اڈا ہے۔ تاہم ردا آنٹی نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے میرے کھانے پینے یہاں تک کہ میری پڑھائی کی اور کتابوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھا۔ انکل مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اسی طرح 3 ماہ گزرے۔ ایک روز میں نے ردا آنٹی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا رابطہ کروا دو، ان سے پوچھیں ابھی تک میرا ویزا کیوں نہیں آیا۔ اس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، ثنا اب ڈاکٹر صاحب تجھے کبھی نہیں بلائے گا۔ کیوں؟ میں نے کہا، ارے پگلی، وہ تجھے میرے ہاتھوں فروخت کر گیا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ خریدی ہوئی چیز جیسا سلوک نہیں کروں گی، تیری ہر خواہش پوری کروں گی، تو یہاں آزادی سے پڑھ لکھ۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اپنی کہانی سنا کر خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں اور بے بسی کو پرکھا، مجھے لگا کہ وہ واقعی مظلوم ہے، اسے اس کی معصومیت کی وجہ سے دھوکے سے یہاں لایا گیا ہے۔ میں نے سوچا یہ میرے پاس اس حالت میں کھڑی ہے کہ اگر آج میں نے پامال کر دیا تو یہ ہمیشہ مجھ جیسے لاتعداد شیطان لوگوں کے ہاتھوں پامال ہوتی رہے گی، اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ پاکیزگی کی زندگی گزارے۔ انکل خدا کے واسطے مجھے یہاں سے بھگا دو۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تجھے یہاں سے کیسے بھگا سکتا ہوں؟ میں نے تو خود تجھے اس فلیٹ میں کسی کے توسط سے منگوایا ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ فحاش اور جواری اڈوں کی بدماش نائکا کتنی خطرناک ہوتی ہے، وہ تو زبیر اور میرے خاندان کا خون کر دے گی، اور دوسرے بقول تیرے کہ تو اس شہر میں لاوارث اور اجنبی ہے تو پھر بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اس نے ایک بار پھر گڑ گڑا کر مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے انکل تم مجھ پر رحم کرو، میں تمہاری بہن بیٹی جیسی ہوں، دیکھو مجھے جذباتی کرنے کی کوشش نہ کرو اور اپنے آپ کو میری چھوٹی بہن اور بیٹیوں سے تقابل نہ کرو۔ میں نے یہ جملہ جذبات کی روح میں کہہ تو دیا تھا، لیکن میں نے دیکھا وہ واقعی میری چھوٹی بہن کی شکل سے ملتی جلتی تھی اور اس کی ڈیل ڈول بھی ایسی ہی تھی۔ میرا ذہن ایک دم الجھ سا گیا۔ میں اگلے ہی لمحے اپنی بہن کے بارے میں سوچنے لگا، مگر پھر میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا کہ مجھے اس لڑکی سے کیا لینا دینا، میں نے تو اس کو ایک رات کی بھاری رقم دے کر خریدا ہے، پھر میں کیوں اس کی خاطر اپنی جان کو رسک میں ڈالوں؟ وہ لڑکی مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ مجھ سے التجائیں کر رہی تھی، اس کے جذباتی جملوں پر میرا دل ہول رہا تھا۔
مجھے اس کی معصومیت اور بے بسی پر بہت ترس آ رہا تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بیچاری مجھے انکل کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کے بازو پر ٹیکے کے نشان دیکھے تو اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آنٹی کہتی ہے کہ ثنا بہت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے وہ مجھے طاقت کے ٹیکے لگواتی ہے۔ اس نے بتایا، ارے بے وقوف، یہ نشے کے ٹیکے لگواتی ہے۔ ہاں انکل، مجھے بھی واقعی اب ایسا لگتا ہے کہ میرا ذہن تو بالکل کام نہیں کر رہا۔ میں جب آپ کے پاس لائی گئی تھی تو اس نے میرے بازو میں 2 ٹیکے لگائے تھے۔ اب میں اس کے بارے میں مختلف انداز سے سوچنے کا شکر ہے کہ میرے ذہن پر کم شراب کی وجہ سے اس کا نشہ کم تھا اور ابھی سوچنے کی صلاحیت بیدار تھی۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں نے اسے بھگا دیا تو یہ جائے گی کہاں؟ ایسا تو نہیں کہ کوئی اور میری طرح کا شیطان اسے اپنی ہوس کا شکار بنا لے، اور دوسرے دن جب زبیر کو پتا چلے گا کہ میں نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا تو فحاش اڈے کے گنڈے اور نائکا میرا کیا حال کرے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ میرا ذہن اس وقت مختلف سوالوں اور جوابوں کا مد و جزر بن کر رہ گیا تھا۔ ادھر ہوس مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں اپنی قیمت چکا لوں، شیطان مجھے بدعمالی کی طرف راغب کر رہا تھا، دوسری جانب میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ شرم کرو، یہ تمہاری چھوٹی بہن جیسی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ آتی کہ دفع کرو، اس تازہ کھلے گلاب کی خوشبو سونگھ لینی چاہیے۔ انکل مجھے چھوڑ دیں، آپ کو مجھ سے کیا ملے گا؟ چپ کر، میں نے اسے جھنجھوڑ کر ڈانٹتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر ڈر کر دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ سوچنے کے بعد اسے کہا، سچی بات ہے، میں تجھے یہاں سے بھگا نہیں سکتا، بس چپ کر جا، خبردار تو نے اپنی زبان سے مزید کوئی لفظ نکالا تو۔ وہ سہم گئی۔ میں نے سوچتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا، اپنے دماغ پر بہت زور ڈالا، الجھے ہوئے سوالوں کی گتھیاں سلجھانے میں لگ گیا۔ اسے بھگاتا ہوں تو خود پھنستا ہوں، اور پھر کیا زبیر کو جواب دوں گا؟ پھر زبیر کے ساتھ وہ اڈے والے گنڈے کیا سلوک کریں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اب وہ پرسکون کھڑی تھی، شاید وہ ذہنی طور پر اپنی ذات کو میرے حوالے کرنے کے لیے تیار تھی۔ اسے پورا یقین ہو چکا تھا کہ اس کے التجائے رونا دھونا ایسا ہی ہے جیسے کہ دیوار پر سر مارنا۔ میں نے دل و دماغ دونوں کے دلائل سننے کے بعد عقل کی بات مانتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ دیا کہ آج مجھے اپنے نفس اندر کے شیطان کو مار کر سلانا ہوگا۔ پھر میں اس سوچ کے تحت فوراً اٹھا اور اسے کہا، یہاں سے فٹافٹ جاؤ، جہاں تمہارا دل کرے بھاگ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اس لڑکی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اسے اس کرم نوازی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ جاؤ، کیوں کھڑی ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ایمان تسلسل ہو جائے، میں اپنا ارادہ بدل دوں، تم میری بہن جیسی ہو۔ میں نے کہا، لیکن میں جاؤں گی کہاں؟ تم مجھے ساتھ لے چلو۔ کیا میں تمہیں کہاں لے کر جا سکتا ہوں؟ تم نے مجھے بہن کہا ہے، مجھے عزت سے زندگی گزارنے کا ایک موقع دیا ہے، میں کیسے اپنے بھائی کو خطرے میں چھوڑ کر چلی جاؤں؟ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ میرے اندر کا سویا ہوا شیطان جاگ جائے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں اور تم نہیں جا رہی، آخر کیوں؟ بھائی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی یا ردا آنٹی کے پاس چلی جاؤں گی تاکہ تمہیں وہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جذباتی باتیں مت کرو، زبیر کسی بھی لمحے آ سکتا ہے، اگر وہ آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر میں تمہاری کوئی مدد نہ کر پاؤں۔ تم چلی جاؤ۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ میں تمہیں اس اندھیری رات میں خدا کے حوالے کرتا ہوں، وہ ضرور تم مظلوم پر رحم کرے گا۔ اس وقت نہ جانے کون سی روحانی طاقت تھی جو مجھ جیسے گناہ گار کو نیکی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یکا یک وہ مجھ سے لپٹ کر رونے لگی۔ میں تمہارا یہ احسان عمر بھر نہیں اتار سکوں گی۔ بھائی، میرے سر پر اپنی بہن سمجھ کر ہاتھ پھیر دو۔ مجھے ہمیشہ حسرت سی رہی کہ کاش کوئی میرا بھی بھائی ہو، میرے سر پر اپنا دستے شفقت رکھتا۔ اس نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، کیوں؟ لڑکی، میں تجھ سے اپنی ہوس کی آگ بجھانا چاہتا تھا۔ میں ایک بدکردار گناہ گار انسان ہوں، سچی بات ہے، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تجھے بہن سمجھ کر تیرے سر پر ہاتھ پھیروں۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر 5000 کا نوٹ رکھا۔ اب جلدی سے چلی جا، جہاں زیادہ روشنی نظر آئے اس راستے سے جانا۔ کہاں جاؤں؟ تم ایسا کرو کہ دارالامان چلی جاؤ۔ وہ کدھر ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو میں بھی چڑھ گیا۔ ارے مجھے نہیں معلوم، میں تو اس شہر میں خود اجنبی ہوں، میں نے غصے میں کہا۔ اب جلدی کرو، زبیر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے میں نے فلیٹ کے دروازے سے زبردستی باہر دھکیل دیا۔ لڑکی کو بھگانے کے بعد میں نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالی اور بیڈ پر بیٹھ کر آئندہ کا لمحہ عمل طے کرنے لگا۔ ایک خیال آیا کہ میں فلیٹ کو تالا لگا کر اپنے شہر بھاگ جاؤں، پھر سوچا میں صاف صاف زبیر کو بتا دوں گا کہ اس معصوم لڑکی کو میں نے بھگا دیا ہے۔ کافی سوچ و وچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں زبیر سے جھوٹ
بولوں کہ لڑکی مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے؟ یہ خیال مجھے زیادہ بہتر لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد زبیر اپنے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل لیے فلیٹ میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے چہرے پر گہری پریشانی کے تاثرات نمایاں کر لیے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر میرے چہرے پر نظر ڈالی تو چونک گیا۔ وہ لڑکی کہاں گئی؟ یار بہت برا ہوا، میں نے مصنوعی گھبراہٹ سے کہا۔ وہ لڑکی تو مجھے زخمی کر کے بھاگ گئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ زبیر کے ہاتھوں سے شراب کی بوتل چھوٹ گئی اور فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئی۔ یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ بہت برا ہوا، اب تیرے اور میرے ساتھ ایسا ہوگا جس کا تو اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زبیر کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ یوں پسینے پسینے ہو گیا جیسے ابھی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ پریشانی کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ چل اسے ڈھونڈے، وہ کب بھاگی تھی؟ اس نے پوچھا۔ وہ آتے ہی 15 منٹ بعد ہی میز پر رکھا پتھر والا گلدان میرے کمر میں مار کر بھاگ گئی تھی۔ میں اسے روک نہ سکا۔ تو نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا؟ زبیر بھائی، میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھ بھائی، اب اس ردا کا بندہ آئے گا تو تم ہی اس سے نبٹنا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے کہہ سکوں کہ جو لڑکی تم ہمارے حوالے کر کے گئے تھے وہ بھاگ گئی ہے۔ ارے تو اس لڑکی کے بھاگنے میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، یہ ساری باتیں تو اس بندے کے سامنے کرنا۔ اس نے پریشانی سے کہا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ اب مجھے احساس یا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میرے لیے یہ نیکی اب کسی عذاب سے کم نہیں ہوگی۔ آنے والا ہر لمحہ میرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ انہی سوچوں میں صبح کے 5 بج گئے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ انجانے اندیشے تھے جو مجھے سانپ کی مانند ڈس رہے تھے۔ خیر، میں نے دل کو تسلی دی کہ مجھے آنے والے ہر اچھے برے لمحات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک 5 بجے وہی شخص آیا جو لڑکی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جلدی میں تھا، اس لیے فوراً بولا، لڑکی کہاں ہے؟ اگر وہ واش روم میں ہے تو اسے فوراً بلاؤ۔ جی وہ تو بھاگ گئی۔ میں نے کہا، جناب ایسا نہ کہیں، مجھ سے مذاق نہ کریں، اسے نکالو، کہو کہ باہر آئے۔ ارے میں نے کہا نا، وہ یہاں نہیں ہے، وہ واقعی بھاگ گئی ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے زبیر سے پوچھا تو اس نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کر دی۔ تم دونوں کو ہر صورت میں لڑکی واپس کرنا ہوگی، ورنہ تمہارے ساتھ کتوں سے بھی برا سلوک ہوگا۔ پھر وہ دھمکیاں دینے لگا، اگر تم نے لڑکی نہیں دی تو تمہارے گھر کی عورتیں اٹھا لیں گے۔ بڑی عید کے آنے تک تم لڑکی کو ہر صورت میں واپس کر دو، اسی میں تمہاری بہتری ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ زبیر نے ایڈی بدماش کا نام سنا تو کپ کپاتی آواز میں مجھ سے بولا، یونس صاحب، وہ اس شہر کا انتہائی خطرناک بدماش ہے، وہ یقیناً یہاں آ کر ہم دونوں کو مار دے گا۔ تو ایسا کر، تو بھاگ جا، میں بھی اس فلیٹ پر تالا لگا کر بھاگتا ہوں۔ یاد رکھ، اب ہم دونوں کے برے دنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ زبیر کی بات پر میں فوراً وہاں سے بھاگ نکلا۔ گھر آیا تو ابا نے مال کے بارے میں پوچھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ راستے میں ڈاکو سے پالا پڑ گیا تھا۔ ابا نے میری بات پر یقین کیا، بلکہ انہوں نے شکر کیا کہ چلو جان بچ گئی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میں کس چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ہر آنے والا لمحہ لمحہ یوں لگتا جیسے ابھی چند لمحوں میں ایڈی بدماش آ جائے گا اور میری بہن کو اٹھا کر لے جائے گا۔ 5 روز سکون سے گزر گئے۔ اگلے دن میں خوف سے اپنے گھر کے کمرے میں دبکا بیٹھا تھا کہ ہماری دکان کا نوکر آیا۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ بھائی یونس، دکان پر ایک زبیر نامی آدمی اور اس کے ساتھ 2 خطرناک گنڈے آئے تھے، ساتھ ایک تیز ترار عورت بھی تھی۔ بڑا رولا پڑ گیا ہے، جی جلدی سے دکان پر آئیے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے پاؤں سے زمین کھسک گئی ہے۔ بہرحال جانا تو تھا۔ میں بازار پہنچا تو ہماری دکان کے پاس ہجوم لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے میری شکل دیکھی تو شور سا مچ گیا، آ گیا آ گیا۔ یہ لگتا تو ایسا نہیں تھا۔ میں مجمع کو نظر انداز کرتے ہوئے دکان میں داخل ہوا تو وہاں زبیر 2 گنڈوں اور ایک ہراٹ سی عورت کے ساتھ موجود تھا۔ اسی نے ثنا کو بھگایا ہے، زبیر نے عورت سے کہا۔ ہاں ردا یہی بندہ ہے، اس بندے نے ردا آنٹی سے کہا جو فلیٹ میں میرے لیے لڑکی لے کر آیا تھا۔ یہ ثنا کون ہے بیٹا؟ ابو نے مجھ سے سوال کیا۔ کون ثنا؟ میرے منہ سے نکلا۔ اور زبیر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنے میں دکان میں کھڑے ایک گنڈے نے میری کمر میں زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا، وہی لڑکی جسے تو نے فلیٹ میں بلایا تھا۔ نائکا نے ڈرامائی انداز میں آنسو بہاتے ہوئے کہا، یہ کمینہ ڈاکٹر ایک یتیم بچی کا عاشق تھا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے اپنی فیملی سمیت دبئی منتقل ہو گئے تھے۔ وہ ثنا کو عارضی طور پر میرے پاس چھوڑ گئے تھے۔ اس ظالم انسان نے نہ جانے اس بچی کو کس طرح اپنے عشق کو جال میں پھنسا لیا اور اس کپڑے کے کارخانے کے مالک زبیر کے ساتھ مل کر فلیٹ میں بلا لیا۔ اس کے بعد نہ جانے کہاں بھگا کر لے گیا۔ نائکا نے بڑی خوبصورتی سے کہانی سناتے ہوئے کہا، اوئے سارے باہر نکلو،
दुकान के अंदर मौजूद एक गुंडे ने गुस्से से कहा, लोगों को दुकान से बाहर धकेलते हुए कहा। अब दुकान में चंद लोग रह गए थे, जिनमें मुलाजमीन, अब्बा, जुबैर और नायका और गुंडे शामिल थे। देख यूनस, इस बदमाश ने मेरे कारखाने की ईंट से ईंट बजा दी है। मैंने इन लोगों को सब कुछ बता दिया है। वहाँ उन लोगों को ये राज मालूम हो गया है कि तूने उस लड़की को भगाया है। जुबैर ने सरगोशियाना अंदाज में मुझसे कहा। मैंने हैरत से उसे देखा। तूने मुझसे भी झूठ बोला था कि वो लड़की तुझे जख्मी कर कर भाग गई है। मेरे पड़ोसियों ने खुद उन गुंडों को बतलाया है कि तू उस फ्लैट में सारी रात लड़की से बातें करते रहा और लड़की के रोने की आवाजें उनके कानों में साफ पड़ती रही हैं। क्या बता रहे हो? उस गुंडे ने जुबैर को धक्का देकर एक तरफ किया और मेरा गिरबान सख्ती से पकड़कर अपनी जानिब खींचते हुए बोला, अपनी खैरियत चाहता है तो इस बुढ़े बाप के साथ अभी हमारे साथ एक डील कर ले, वरना अभी खड़े खड़े तुझे तेरे खानदान को वो सबक सिखाऊंगा कि याद करेगा। ताहम इस वक्त जो वो सारे टल गए। उसके जाने के बाद दुकान पर अब्बा ने अपने आस पड़ोस के चंद तजुर्बाकार जानने वालों को बुलाया। वहाँ एक बुजुर्ग जिनकी मैं बहुत इज्जत करता था, उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर समझाया, बेटा यूनुस, असल बात क्या है खुलकर बता दो ताकि हम मामले की नोयत को समझते हुए उसका हल निकालें। मगर असल बात बतलाने में मुझे शर्म महसूस हो रही थी। वहाँ मौजूद अब्बा के दोस्त ने कहा, बेटा देखो, असल हकीकत बतलाने से शर्माओ नहीं। पहले ही हमारी बड़ी रुसवाई हो चुकी है। अब अपनी बिखरी इज्जत को मजीद बिखरने से बचाने के लिए उस लड़की के बारे में सारी हकीकत साफ साफ बता दो। मैंने सोचा अब हकीकत बताए बगैर तो चारा नहीं है। मैंने सब कुछ बता दिया, बल्कि उन हालात के बारे में भी बताया कि मैंने क्यों उस मजलूम सना को फ्लैट से भगाया था। अब्बा ने मेरी बात सुनते हुए रोकर अपना माथा पकड़ लिया, जबकि दुकान में मौजूद दूसरे लोग भी शशदर रह गए। शाम को नायका रिदा और अपने गुंडों के साथ डील हुई। उन्होंने सना के एवज अब्बा से पहले तो 10 लाख का मुतालबा किया और फिर बड़ी नोक झोंक के साथ 7 लाख पर नायका राजी हुई। उसके बाद अब्बा ने मुझे अपनी जायदाद और दुकान वगैरह से ना सिर्फ बल्कि घर से भी निकाल दिया। जानने वालों में मेरी बड़ी थूथू हुई। मैं रुसवा होकर जमाने भर की ठोकरें खाता रहा। फिर एक दोस्त की टैक्सी कमीशन पर चलाना शुरू कर दी। अब मैं एक कोठरी में रहता जो किराए की थी। वक्त अपनी मखसूस रफ्तार से गुजरता रहा। जब गालिबन मैं 45 साल का हो गया, एक दिन इत्तेफाक से शहर के एक पोश इलाके में अपनी टैक्सी में बैठा सवारियों का इंतजार कर रहा था कि मेरे पास एक बूढ़ा शख्स आया। भाई, मैंने एयरपोर्ट जाना है, एक सवारी कोठी से लेनी है। उसने मुझसे पैसे तय नहीं किए। वैसे भी पोश इलाके के लोग टैक्सी वगैरह का अच्छा किराया दे देते थे। वो बूढ़ा शख्स देखने में दरमियानी सतह का मालदार नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी टैक्सी एक कोठी के सामने रुकी। चंद मिनट रुकना भाई, मैं अभी आता हूँ। मैं टैक्सी का दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा हो गया और अपनी सोचों में मगन था कि कोठी में से उस शख्स के साथ एक खूबसूरत मॉडर्न सी लड़की निकली और टैक्सी की जानिब बढ़ने लगी। उसके पीछे एक बुढ़िया, कोठी के 2-3 मुलाजिम भी नजर आ रहे थे। लड़की ने सबको सलाम दुआ के बाद गले मिलकर खुदा हाफिज कहा। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ फेरा। अमेरिका पहुंचते ही फोन कर देना। अव्वल तो अयान वहां से खुद ही तुम्हें रिसीव करने के बाद मुझे फोन कर देगा। उस दौरान मैंने उस शख्स से बैग लेकर टैक्सी की छत पर रखकर उसे रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया। मैंने शीशे से देखा, फिर वो लड़की और बूढ़ा टैक्सी में सवार हो गए। मैंने भी ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैंने शीशे में देखा। मुझे लगा वो लड़की मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। लगता था कि जैसे मुझे ही पहचानने की कोशिश कर रही है, जबकि मेरे बूढ़े जहन में कोई ख्वाबीदा माजी की धुंधली याद जागने की कोशिश कर रही थी। उसे कहीं देखा है, मेरे जहन में कुछ लगा। ये कौन हो सकती है? वो अब मुझे देखने लगी। अचानक मेरे जहन में याद आया, ओ ये तो सना है। ये क्या इस मकाम तक कैसे पहुंची और ये अमेरिका कैसे जा रही है? मुझे उसे देखकर खुशी भी हुई और हैरत भी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अंकल, क्या आप किसी जमाने में कपड़ों का कारोबार करते थे? हाँ हाँ बहन, सना तुम अंकल को जानती हो? ये तुम्हारी जान पहचान वाले अंकल कैसे हैं? उसके साथ बैठे बूढ़े शख्स ने कहा, जी वो एक दफा मैंने और मिसबा ने उसकी दुकान से कपड़े खरीदे थे। अच्छा भाई, वो शख्स ऊँघने लगा। सना ने अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, जैसे वो कह रही हो, इन बुजुर्ग को कुछ ना बताना। मैं टैक्सी चलाते चलाते माजी की उन दिल खराश यादों को याद करने लगा जब सना मुझे मजलूम और बेबस लड़की की सूरत में मिली थी। बेटी, तुमने मुझे जो दवाइयाँ गोलियां लिखकर दी थी, उनमें से बूढ़े ने अचानक ऊँघते हुए कहा, नहीं अंकल, आप उन गोलियों को मुस्तकिल जिस तरह मैंने लिखा है वैसे ही खाएं। उन दोनों की गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि सना माशाल्लाह अब डॉक्टर बन गई है।
تم ڈاکٹر بن گئی ہو؟ میں نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میں آپ کی دعاؤں سے ڈاکٹر بن گئی ہوں، میرے شوہر بھی امریکہ میں ڈاکٹر ہیں۔ آپ کو کیا بیماری ہے بھائی؟ بڈھے نے مجھ سے کہا۔ پہلے تو مجھے اپنی ذات میں کچھ بیماریاں نظر آتی تھی، پر میں نے ان پر سخت پرہیز کر کے قابو کر لیا ہے۔ صرف بڑھاپے کی بیماری ہے۔ ارے تم خوش قسمت ہو جو صرف تمہیں اپنے بڑھاپے کی بیماری لگی ہے، مجھے دیکھو، میں تو بیماریوں کا گھر ہوں۔ شوگر، بلڈ پریشر، نہ جانے کن کن بیماریوں نے میرے جسم پر اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہے، بوڑھے نے کہا، جبکہ ثنا مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی میں اس کی زبان رک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا دھیان سڑک کی جانب رکھا ہوا تھا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے سر پر ہاتھ پھیر دو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایئرپورٹ کی حدود تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں اتر گئے۔ میں نے ان کا بیگ اتارا۔ ثنا مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن اس شخص کی موجودگی اس کی راہ میں رکاوٹ حائل کر رہی تھی۔ اف، میری ٹیلی فون کی ڈائری اور کچھ ضروری کاغذات شاید کوٹھی کے بیگ میں رہ گئے ہیں، ثنا نے اچانک کہا تو اس شخص نے غصیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں دھیان سے ہر چیز کو پہلے سے دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ سوری انکل، آپ ذرا وہ سامنے سے کوٹھی میں فون کر کے پوچھ لیں۔ اچھا، میں ابھی فون کر کے آتا ہوں۔ وہ شخص فون کرنے چلا گیا۔ ثنا میرے گلے لگ کر اس طرح رونے لگی جیسے وہ کبھی میرے فلیٹ میں اپنی عزت اور جان بچانے اور بھاگنے کے لیے روئی تھی۔ تم اس دن فلیٹ سے بھاگ کر کہاں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھے اس رات کے اندھیرے میں دارالامان میں پہنچا دیا تھا۔ مجھے نہ صرف امان مل گئی بلکہ ان صاحب حیثیت انکل نے میری پرورش بھی کی، مجھے ڈاکٹر کی تعلیم دلوائی اور پھر ڈاکٹر بننے کے بعد اپنے ڈاکٹر بیٹے سے میری شادی بھی کروا دی۔ اب میں ان کی بہو ہوں اور امریکہ میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ بھائی، آج میرے سر پر اپنی بہن سمجھ کر ہاتھ رکھ دیں جو آپ نے برسوں پہلے رکھا تھا۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ثنا، اس رات میں نے اپنی حوث کی تسکین کے لیے تمہیں بلایا تھا، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ مجھے خوشی ہے اس رات میرے اندر کا شیطان میرے جاگے ضمیر کے آگے آ گیا اور تمہیں خدا نے اس رات کے اندھیرے میں پناہ دے دی۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور پھر آج تک تم پاکیزہ زندگی گزار رہی ہو۔ لیکن بھائی، آپ تو کپڑوں کی فیکٹری کے مالک تھے، پھر آپ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہیں؟ اس نے مجھ سے میری ٹیکسی چلانے کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا، تمہیں فلیٹ سے بھگانے کے جرم میں ایک خوشحال زندگی سے ایک ٹیکسی ڈرائیور بن گیا، مگر یقین کرو مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں۔ یہ میرے ماضی کے کرتوتوں کی سزا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ آج میرا دل تمہیں دیکھ کر مطمئن ہے کہ میری نیکی رائے گاہ نہیں گئی۔ میں نے کہا تو ثنا بولی، بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے ٹیکسی میں پہنچانے کے بعد بھی میرے سسر کے سامنے اس بھیانک رات کا ذکر نہیں کیا، ورنہ میں ان کی نظروں میں آج گر جاتی۔ میں آج اس مکان پر کھڑی ہوں، یہ سب آپ کے نیک اور کٹن فیصلے کی بدولت ہے جو آپ نے اس رات میرے حق میں دیا تھا۔ اگر اس رات میں آپ کے ہاتھوں لوٹ جاتی تو آج میں نہ جانے کس کس گندگی کے ڈھیر کی زینت ہوتی۔ ثنا نے مجھے اپنے امریکہ ہاسٹل کا نمبر دیا۔ بھائی، آپ مجھ سے رابطہ کرنا، میں آپ کو وہاں بلاؤں گی اور آپ کو جتنے روپے چاہیے ہوں گے آپ مجھے بتا دینا، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کا سسر آ گیا۔ اس نے کہا، بیٹی میں نے تو وہاں فون کیا ہے کوٹھی میں، وہاں تو تمہاری کوئی ٹیلی فون ڈائری یا کاغذات نہیں ہے، تم بھول رہی ہو، لازماً بیگ میں ہی ہوں گے۔ پھر وہ اپنے سسر کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے وہ مجھے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ تاہم بعد میں نے اسے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اب زندگی گزارنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھ چکا تھا۔ میرے لیے بس یہی بہت خوشی کی بات تھی کہ مجھ جیسے گناہگار اور بدکار کی ایک نیکی سے کسی شخص کی زندگی سنور گئی، اور شاید اسی نیکی کے طفیل میرے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے، ورنہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ روز محشر مجھے اپنے اعمال نامہ میرے ہاتھ میں ملے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ہی مل جائے۔ ان کٹھن سالوں میں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہاں کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، اصل امتحان اور اصل سزا اور جزا تو روز محشر ہوگی، جہاں ہمارے پاس ہمارے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ میری بخشش کی دعا کریں تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔